वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम चिनवा अचेबे का जो नावल डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट। ये नावल 1958 में पब्लिश हुआ, जिसमें नाइजीरिया के साउथर्न पार्ट में प्री कॉलोनियल लाइफ को दिखाया गया है और 90th सेंचुरी में यूरोपियन इन्वेजन का मंजर भी हमारे सामने पेश किया गया है। यानी प्री कॉलोनियल एरा उस एरा को कहते हैं जिसमें कॉलोनाइजेशन से पहले का ज़माना दिखाया जाए। कॉलोनाइजेशन का मतलब है किसी कौम का दूसरी कौम पर कब्ज़ा कर लेना और वहाँ बाकायदा अपनी हुकूमत करके उन लोगों को अपना ग़ुलाम बना लेना और उनके तमाम एसेट्स पर कब्ज़ा कर लेना। कॉलोनाइजेशन से पहले के ज़माने को प्री कॉलोनाइजेशन कहा जाता है, जिसका इस नावल के फर्स्ट पार्ट में ज़िक्र मिलता है। जो कौम किसी दूसरी कौम पर कब्ज़ा करती है उसे कॉलोनाइज़र कहा जाता है और जिस कौम पर कब्ज़ा हो जाता है उसे कॉलोनाइज्ड नेशन कहा जाता है। इंपीरियलिज़म का मतलब है किसी कौम को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए इक़दामात करना, और जब बाकायदा उसे अपनी कॉलोनी बना लिया जाए तो इसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं। हम आते हैं इस नावल के टाइटल की जानिब, यानी थिंग्स फॉल अपार्ट। ये टाइटल राइटर ने W.B. येट्स की एक पोइम द सेकंड कमिंग से लिया है। W.B. येट्स की इस पोइम यानी द सेकंड कमिंग को हम ऑलरेडी इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब है चीज़ों का मुंतशिर हो जाना, टूट कर बिखर जाना, यानी शैटर हो जाना। यह नावल चिनवा अचेबे ने हार्ट ऑफ डार्कनेस के रिप्लाई में लिखा था, जो कि जोसेफ कॉनरेड ने लिखा था, जिसमें उसने वाइट मैन को सुपीरियर और ब्लैक लोगों को इन्फीरियर डिक्लेयर किया था। चिनवा अचेबे ने यह नावल लिखकर साबित किया है कि प्री कॉलोनियल दौर में हम भी सिविलाइज्ड लोग थे, लेकिन जैसे ही वाइट लोग हमारे दरमियान आए तो उन्होंने हमें अनसिविलाइज्ड डिक्लेयर करना शुरू कर दिया और अपना कल्चर और अपना रिलीजन हम पर इम्पोज करके हमसे हमारा कल्चर और हमारा रिलीजन छीन लिया। ये नावल 3 पार्ट्स पर कंसिस्टेड है। फर्स्ट पार्ट में 13 चैप्टर हैं, सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 14 से लेकर 19 तक कंसिस्टेड है, यानी इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। पार्ट 3 चैप्टर नंबर 20 से लेकर 25 तक कंसिस्टेड है, यानी ये पार्ट भी टोटल 6 चैप्टर्स पर कंसिस्टेड है। इस तरह से इस नावल के टोटल 3 पार्ट्स हैं और 25 चैप्टर्स हैं। अब हम आते हैं इसकी समरी की जानिब। सबसे पहले हम पार्ट 1 को देखते हैं, जिसके चैप्टर 1 में बयान किया गया है इस नावल का हीरो यानी प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम ओकोंको है, वो अपनी कम्युनिटी या अपने कबीले जिसका नाम यूमोफिया है और ये ईस्टर्न नाइजीरिया में वाक़े है, वहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। नाइजीरिया में कबाइल को इग्बो या इबो कहा जाता है। तकरीबन 20 साल पहले ओकोंको ने एक शख्स जिसका नाम एमालिंजे था और उसे कैट कहा जाता था, क्योंकि रेसलिंग के दौरान अभी तक किसी भी शख्स ने एमालिंजे की पुश्त ज़मीन पर नहीं लगाई थी, इसलिए उसे मेटाफोरिकली कैट कहा जाता था। लेकिन ओकोंको ने जब उसके साथ 20 साल पहले रेसलिंग की तो उसने ज़मीन पर गिरा दिया, यानी उसे शिकस्त दे दी। ये ओकोंको के लिए भी बहुत इज़्ज़त वाली बात थी और इसके गांव के लिए भी और इसके कबीले के लिए भी बहुत ही इज़्ज़त वाली बात थी। वो शख्स यानी एमालिंजे 7 साल तक बिना किसी शिकस्त के हमेशा जीतता ही आया था। यूमोफिया कबीले के अंडर 9 गांव आते थे। यूमोफिया के इन 9 विलेजेस में ओकोंको की रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। ओकोंको नाकाम लोगों से बहुत ही नफ़रत किया करता था, जैसा कि उसका अपना बाप भी बहुत ही लेज़ी और स्लगिश किस्म का आदमी था। वो हमेशा कर्ज़ में डूबा रहता, उससे कर्ज़ अदा नहीं हो पाता था। 10 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाप का नाम यूनोका था, जो कि तमाम एरिया में फेलर यानी नाकामी का सिंबल था और लोगों के लिए एक लाफिंग स्टॉक था। लोग उसे देखकर उसके नाकामी पर तंज करते और हंसते थे। जब तक वो ज़िंदा रहा वो अपने बेटे यानी ओकोंको के लिए शर्मिंदगी का ही बाइस रहा। यूनोका को अगरचे एक बहुत बड़ी फैमिली पालना पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो उनकी परवाह नहीं करता था।
وہ ہمیشہ لوگوں سے رقم بٹور لیتا اور پام وائن پینے میں اور اپنی عیاشی میں اس رقم کو اڑا دیتا تھا۔ اس لیے اس کے گھر میں ہمیشہ غربت رہی، حتیٰ کہ 2 وقت کا کھانا بھی محال ہو گیا تھا۔ ایک دن یونوکا کا ہمسایہ جس کا نام اوکوئے تھا، وہ ایک بہت ہی کامیاب شخص تھا۔ وہ ایک دن اس کے ہاں آیا اور رسمی گفتگو کے بعد اس نے اپنے ادھار دیے ہوئے 200 کوریز اس سے واپس مانگنے کا تقاضا کیا۔ کوری وہاں کی کرنسی کا نام ہے۔ یونوکا نے یہ 200 کوریز تقریباً 2 سال پہلے اس سے ادھار لیے تھے۔ اوکوئے کو اب اس رقم کی ضرورت اس لیے پڑ گئی تھی کیونکہ اس نے ایک سیرمنی میں شامل ہونا تھا جس میں وہ اپنے لیے بہت بڑا اعزاز حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے جواب میں یونوکا نے ہنس کر ایک دیوار کی طرف اشارہ کیا جس پر اس نے تمام قرضے لکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ پہلے ان لوگوں کے قرضے ادا کرے جن سے اس نے بہت زیادہ رقم لی ہے، اور اوکوئے سے تو اس نے چونکہ بہت تھوڑی رقم لی ہے اس لیے وہ اسے بعد میں یہ رقم ادا کرے گا۔ اس طرح سے اوکوئے کو بغیر رقم کے ہی واپس جانا پڑتا ہے۔ یونوکا کی ان گندی حرکتوں کے باوجود بھی اوکونکو کو پورے معاشرے میں بہت عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ یوموفیا کے قبیلے میں اوکونکو کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملا، جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے اپنی محنت سے ہی کمایا ہے۔ اوکونکو کی عمر اب 30 برس سے زیادہ ہو چکی ہے اور وہ ییمز کی فصل اگا کر ایک بہت امیر کسان بن چکا ہے۔ ییمز وہاں پر ایک سیکرٹ فصل کنسیڈر کی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی مردانہ وجاہت والا آدمی ہے اور اس کی 3 بیویاں ہیں۔ اس نے ابھی تک 2 قبائلی جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے اور 2 عظیم ٹائٹلز بھی اپنے نام کیے ہیں، اگرچہ اس کا باپ ساری زندگی ایک بھی ٹائٹل حاصل نہیں کر سکا۔ چونکہ اوکونکو ایک عزت دار شخص ہے اس لیے ایک جوان لڑکا اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جب یوموفیا اور مبائنو دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ بندی ہوئی تھی تو امن کی غرض سے مبائنو قبیلے نے اپنا ایک جوان لڑکا یوموفیا قبیلے کے حوالے کر دیا تھا۔ چیپٹر 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک رات جب اوکونکو اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا تو اسے ڈھول بجنے کی آواز سنائی دی اور اس ٹاؤن کا کرائر اونچی آواز میں کوئی اعلان کر رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یوموفیا قبیلے کے تمام لوگ کل مارکیٹ میں جمع ہو جائیں۔ اوکونکو اس بات سے حیران تھا کہ کہیں کسی قبیلے کے ساتھ جنگ تو نہیں ہو گئی۔ اگرچہ اوکونکو جنگ سے نہیں ڈرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ ساری زندگی لڑائیوں سے ڈرتا رہا ہے، یعنی وہ ایک بزدل شخص بھی تھا۔ اوکونکو تو اس حد تک دلیر تھا کہ ابھی حال ہی میں ہونے والی جنگ کے دوران وہ اپنے گھر پر 5واں انسانی سر لے کر آیا تھا، یعنی اب تک وہ 5 انسانوں کو قتل کر کے ان کا سر اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لا چکا ہے۔ اگلی صبح اوکونکو مارکیٹ میں اس اہم میسج کو سننے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ایک بھاری آواز والا شخص ان سب کو ویلکم کہتا ہے اور اس کے بعد ہوا میں اپنا مکہ لہراتا ہے جس کے جواب میں تمام لوگ بلند آواز میں شاؤٹ کرتے ہیں۔ جب خاموشی ہو جاتی ہے وہ غصے میں اس پورے کے پورے ہجوم کو یہ بتاتا ہے کہ ان کے قبیلے یعنی یوموفیا کی ایک خاتون قتل ہو گئی ہے جسے مبائنوں میں ایک مارکیٹ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر تمام لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یوموفیا قبیلہ اب مبائنوں قبیلے سے بدلہ ضرور لے گا۔ اس کے بعد یہ بات فائنل ہو جاتی ہے کہ اب مبائنوں قبیلے سے کہا جائے گا کہ یا تو وہ کمپنسیشن کے طور پر ایک لڑکی اور ایک لڑکا یوموفیا قبیلے کو دے دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یوموفیا قبیلے کی طاقت اور ان کے جادو سے اس کے ارد گرد کے تمام قبائل بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، لیکن تمام قبائل یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یوموفیا قبیلے والے ہمیشہ جنگ سے پہلے امن کی پیشکش کرتے ہیں اور کوئی سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جنگ کا فیصلہ بھی وہ اپنے اوریکل سے ہی کرتے ہیں۔ اوریکل سے مراد وہاں کے کچھ سنجیدہ لوگ ہیں جو کہ ان کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان میں اوریکل آف ہلز اینڈ دا کیوز شامل ہیں۔ اوکونکو کو ایک سمجھدار شخص سمجھ کر وہ مبائنوں میں اسے نیگوسیشن کے لیے بھیج دیتے ہیں۔
مبائنو وہاں سیٹلمنٹ کر کے 2 دن کے بعد واپس آتا ہے اور یہ خوشخبری لاتا ہے کہ جنگ کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہیں اور انہوں نے کمپنسیشن کے طور پر ایک جوان لڑکا اور ایک کنواری لڑکی اس کے حوالے کر دی ہے۔ یوموفیا قبیلے والے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی تو اسی شخص کے حوالے کر دی جائے گی جس کی بیوی کو مبائنوں کی مارکیٹ میں قتل کیا گیا تھا، اور وہ لڑکا جس کا نام اکمیفیونا ہے اس پر پورے قبیلے کی ملکیت ہوگی۔ قبیلے والے اوکونکو سے کہتے ہیں کہ وہ اس 14 سالہ لڑکے یعنی اکمیفیونا کو اپنے گھر لے جائے اور اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ اوکونکو اکمیفیونا کو اپنی سب سے بڑی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے جو کہ اس کے بیٹے یعنی نوائے کی ماں ہے۔ نوائے اس کا سب سے بڑا بیٹا ہے جس کی عمر 12 سال ہے۔ شروع میں تو اکمیفیونا بہت زیادہ خوف زدہ تھا کیونکہ اسے اس بات کی سمجھ ہی نہیں تھی کہ یوموفیا قبیلے میں اسے کیوں لایا گیا ہے اور اسے اس کی فیملی سے کیوں جدا کر دیا گیا ہے۔ قبیلے والے کچھ دن کے بعد یہ بھی فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ 3 سال تک یہ لڑکا یعنی اکمیفیونا اوکونکو کے گھر میں ہی رہے گا۔ اوکونکو ایک بہت ہی غصے والا شخص ہے۔ جب وہ بچہ تھا تو اس کے ایک ساتھی نے اس کے باپ کو اکبالا کہہ دیا تھا۔ اکبالا کا مطلب ہے ایک عورت یا ایک ایسا شخص جس نے ابھی کسی قسم کا ٹائٹل یا لقب حاصل نہ کیا ہو۔ اس لیے اوکونکو کو شروع سے ہی اپنے باپ سے نفرت تھی اور وہ ہر اس چیز سے بھی نفرت کرتا تھا جو کہ اس کے باپ کو پسند تھی، حتیٰ کہ شرافت اور سستی بھی اسے اس لیے ناپسند تھیں کیونکہ یہ دونوں باتیں اس کے باپ میں موجود تھیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے بڑے بیٹے یعنی نوائے میں بھی یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب بھی وہ اپنے بیٹے یعنی نوائے کو دیکھتا ہے اسے اپنا باپ یونوکا یاد آ جاتا ہے، اس سے وہ غصے میں آ جاتا ہے اور ہر روز اپنے بیٹے کو لعنت ملامت کرتا ہے اور اسے مارتا ہے۔ اپنے صحن میں اوکونکو نے اپنی ایک جھونپڑی بنائی ہوئی ہے جس میں وہ رہتا ہے اور اس کی تینوں بیویوں کی اپنی اپنی جھونپڑیاں ہیں جن میں وہ اپنے بچوں سمیت رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں ییمز کا ایک بہت بڑا گودام ہے۔ اس کے علاوہ مرغیوں اور بکریوں کے لیے بھی شیڈ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا دواخانہ بھی اس کے گھر میں موجود ہے جہاں پر اوکونکو نے اپنے گارڈز اور اینسیسٹرل سپرٹس کے سمبلز بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اس جگہ پر دعا بھی کرتا ہے اور وہاں عبادت کرتا ہے۔ وہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہے اور دوسروں سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سخت محنت کریں۔ اگرچہ اس کے فیملی کے لوگوں میں اس کے برابر کام کرنے کی ہمت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو شکایت کا موقع نہ دیں۔ چیپٹر 3 میں اوکونکو کے بچپن کے کچھ واقعات بتائے گئے ہیں۔ جب اوکونکو ایک بچہ تھا تو اس کے باپ نے اوریکل آف ہلز اینڈ کیوز سے مشورہ کیا کہ اگرچہ وہ بہت زیادہ قربانیاں بھی دیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی فصل کیوں نہیں پروان چڑھتی۔ لیکن اس کے دوران ہی چیکا جو کہ اوریکل کی پریسٹس تھی اس نے بات میں مداخلت کی اور غصے سے اس نے کہا کہ اس نے گاڈز یعنی دیوتاؤں پر الزام لگایا ہے جبکہ اس کی فصلوں کے نہ پکنے میں گاڈز کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اپنی ہی سستی ہے جس کی وجہ سے اس کی فصلیں تیار نہیں ہوتی۔ چیکا نے اسے یہ بھی کہا کہ اب اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ واپس چلا جائے اور ایک مرد کی طرح کام کرے۔ یونوکا اپنی موت تک ایک سست شخص ہونے کے ساتھ ساتھ بدقسمت شخص بھی رہا ہے۔ آخری عمر میں اس کے سٹمک اور لمز میں سویلنگ ہو گئی تھی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ شخص اتنا سست تھا کہ یہ اینی یعنی ارتھ گوڈیس کے لیے بھی ایک بہت بڑی مصیبت بن گیا تھا، یعنی یہ زمین کا بوجھ تھا، اس لیے اسے پراپر طریقے سے دفن بھی نہیں کیا گیا۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو ایول فارسٹ میں گلنے سڑنے کے لیے پھینک دیا گیا۔ یونوکا کی آخری رسومات سے بھی اوکونکو ہمیشہ کے لیے شرمندہ رہا۔ جب اوکونکو کی عمر کام کرنے کی ہوئی تو اس نے ییمز کے بیج بونے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک سیکرڈ کراپ تھی اور اسے مردانہ فصل کہا جاتا تھا۔ اس کی ماں اور بہنیں عورتوں والی فصلیں اگایا کرتی تھیں جیسا کہ کوکو ییمز اور کیساوا وغیرہ۔ اوکونکو کو اپنے باپ سے تو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملا تھا
اس لیے اس نے شیئر کراپنگ کا فیصلہ کیا کہ وہ کسی کی زمین اس سے لے گا اور اس پر فصل اگائے گا، اس کے بعد اس میں سے اپنا حصہ خود رکھ لے گا اور باقی کی فصل اس زمین کے مالک کو دے دے گا۔ فصل اگانے کے لیے یعنی شیئر کراپنگ کے لیے وہ ایک ہمسائے جس کا نام نواکے بھی تھا اس کے ہاں چلا گیا۔ وہ ایک بہت ہی عظیم شخص تھا، اس کے 3 بڑے بڑے غلے کے گودام تھے، 9 بیویاں اور 30 بچے تھے۔ اکونکو نے اس کے پاس جا کر اس سے ییمز کے کچھ بیج ادھار مانگے اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ بہت محنت سے فصل اگائے گا۔ اس شیئر کراپنگ کانٹریکٹ کے مطابق اکونکو جب فصل اگا لے گا تو اس کا 2/3 وہ اس کے مالک یعنی نواکے بھی کو دے گا اور صرف 1/3 اپنے پاس رکھے گا، یعنی تقریباً 67% حصہ نواکے بھی کے پاس جائے گا اور صرف 33% حصہ اکونکو اپنے پاس رکھے گا۔ اگرچہ نواکے بھی کے پاس یہی آفر لے کر اور بھی بہت سے لوگ آتے رہتے تھے، لیکن ان تمام کی آفرز کو وہ ریجیکٹ کر چکا تھا، لیکن اکونکو پر اسے یقین تھا کہ وہ ایک محنتی شخص ہے، اس لیے اس نے اس کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیا اور جتنے بیج اکونکو نے اس سے مانگے تھے اس نے اسے ڈبل بیج اسے دے دیے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ سال پورے گاؤں والوں کے لیے بہت ہی برا گزرا۔ پہلے تو زمین خشک سالی کا شکار ہو گئی اور اس کے بعد اتنی زیادہ بارشیں ہوئیں کہ فلڈ یعنی سیلاب آ گیا۔ اس وجہ سے تمام گاؤں کی فصلیں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ اس سے اکونکو ہمت ہار گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خود زندہ ہے تو وہ ہر چیز کو دوبارہ سے بحال کر لے گا۔ چیپٹر 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ اکونکو کی ابتدائی غربت اور بدقسمتی کے باوجود وہ اپنی ہمت سے اس قبیلے کا بہت ہی باعزت شخص بن گیا اور یہ سست لوگوں سے نفرت کرنے لگا۔ جیسا کہ ایک میٹنگ میں جب ایک شخص بولنے لگا تو اس نے اسے اسوگو کہہ دیا۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو کہ کسی قسم کے ٹائٹل سے محروم ہو۔ جب وہ بولنے لگا تو اس نے کہا کہ اس میٹنگ میں صرف اور صرف مرد ہی گفتگو کر سکتے ہیں اور کسی اسوگو یعنی بغیر ٹائٹل کے والے شخص کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اس شخص کی سپورٹ کی تو اکونکو نے اس سے اپولوجائز یعنی معذرت کر لی۔ پورے کے پورے یموفیا قبیلے کو بھی اکونکو پر اعتماد تھا، اس لیے جب انہوں نے ایکمیفیونا کو اس کے حوالے کیا تو وہ 3 سال کے لیے مکمل طور پر اس سے بے خبر ہو گئے، یعنی انہیں اس پر اعتماد تھا۔ شروع میں تو ایکمیفیونا اپنی ماں اور بہنوں کو بہت زیادہ مس کرتا تھا اور اس نے کئی دفعہ بھاگنے کی بھی کوشش کی اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ اکونکو نے اگرچہ اسے پنش تو نہیں دی، لیکن اسے ڈراتا دھمکاتا رہا کہ اگر وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو وہ اسے سزا بھی دے گا۔ آخرکار ایکمیفیونا نے کھانا پینا بھی شروع کر دیا، لیکن شروع میں تو اس جو بھی کھاتا وہ وومٹ کر دیتا، اس لیے وہ 12 دن تک بیمار بھی رہا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے خوف اور اداسی پر قابو پا لیا۔ اب ایکمیفیونا بھی اکونکو کے باقی بچوں کی طرح اس کی فیملی میں بہت زیادہ پاپولر ہو گیا تھا، خاص طور پر اس کے سب سے بڑے بیٹے یعنی نوائے جس کی عمر 12 سال تھی، اس کا وہ دوست بن گیا اور یہ دونوں مل کر مختلف میوزیکل انسٹرومنٹس بجاتے جیسا کہ فلوٹس، روڈن ٹریپس اور باؤز وغیرہ بجاتے تھے۔ در حقیقت اکونکو کو بھی ایکمیفیونا بہت ہی پیارا لگتا تھا، لیکن وہ اپنی محبت شو نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے نزدیک کسی بچے سے پیار کرنا عورتوں کی صفت ہے اور یہ انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ بظاہر وہ ایکمیفیونا کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتا تھا، جیسا کہ وہ اپنے دوسرے فیملی ممبر کے ساتھ پیش آتا تھا، لیکن جب بھی وہ کسی میٹنگ یا دعوت وغیرہ پہ جاتا تو اپنے بیٹے کے ساتھ ایکمیفیونا کو بھی ساتھ ہی لے کر جاتا تھا اور وہ اسے اپنا بیگ اور باقی سامان پکڑا دیتا تھا، اور ایکمیفیونا نے بھی اکونکو کو فادر کہنا شروع کر دیا تھا، یعنی وہ بھی اسے ایک فادر فگر ہی کنسیڈر کرتا تھا۔ فصل بونے کے 1 ہفتہ پہلے جب پیس ویک آ گیا، یعنی وہ امن کا ہفتہ تھا، تو اس ہفتے کی یہ روایت تھی کہ کوئی بھی شخص کسی کو نہ تو کوئی سخت لفظ بولے گا اور نہ ہی کوئی کسی سے لڑائی کرے گا۔ لیکن اس ہفتے اکونکو کی سب سے چھوٹی بیوی جس کا نام اوجیوگو تھا، وہ اپنی دوست کے ہاں اپنے بالوں کا جوڑا کروانے کے لیے چلی گئی اور وہ بھول گئی کہ اس نے اکونکو اور بچوں کے لیے شام کا کھانا بھی تیار کرنا ہے۔
جب اکونکو گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اوجیوگو کے جو بچے ہیں انہیں اس کی دوسری بیوی کھانا کھلا رہی ہے۔ اکونکو نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کہہ کر گئی تھی کہ اس کے بچوں کو کھانا سرو کر دینا۔ اس نے اوجیوگو کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ ہاں وہ مجھے کھانا کھلانے کا کہہ کر گئی تھی، حالانکہ وہ بغیر کہے چلی گئی تھی۔ اکونکو کو اس کی حرکتوں کا پتہ تھا۔ جیسے ہی وہ آئی اس نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مارتے ہوئے اسے یاد آ گیا کہ یہ تو ویک آف پیس ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس بات کو اگنور کرتے ہوئے اسے مزید مارنا شروع کر دیا۔ اب اکونکو کی اس حرکت کی وجہ سے پورے کے پورے گاؤں کی فصلیں تباہ ہو سکتی تھیں، اس لیے جو پریسٹ آف ارتھ گوڈس تھی اس نے آرڈر دے دیا کہ اکونکو اب شرائن پر جا کر آفرنگز کرے گا، یعنی ادھر کچھ عبادت کرے گا۔ اگرچہ اکونکو بھی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، اس نے کبھی بھی غلطی تسلیم نہیں کی تھی، لیکن یہاں پر وہ بے بس تھا۔ اس کی اس حرکت کا پورے گاؤں میں تذکرہ ہونا لگ گیا کہ اسے پریسٹس کی طرف سے پنشمنٹ ملی ہے۔ اس سیکرڈ ویک یعنی ویک آف پیس کے بعد تمام کسانوں نے اپنی فصلیں بونا شروع کر دیں۔ اکونکو کھیتوں میں اپنی مدد کے لیے اپنے بیٹے نوائے اور اکمیفیونا کو بھی ساتھ ہی لے گیا اور انہیں فصلوں میں بیج بونے کا فن بھی سکھانے لگا۔ چیپٹر نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ موفیا گاؤں میں ایک نیو یم فیسٹ کا اہتمام کیا گیا، یعنی ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا جو کہ فصل کی کٹائی سے پہلے کی جاتی تھی۔ ان کے ہاں یہ روایت تھی کہ نئی فصل کی کٹائی سے پہلے جتنی بھی پرانی فصل ہے، جتنے بھی پرانے یمز ہیں، انہیں پکا لیا جائے اور استعمال کر لیا جائے، اور جو باقی بچ جائیں انہیں پھینک دیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو نئی فصل بھی اس سے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس دعوت میں لوگ تمام رشتہ داروں اور دوستوں کو انوائٹ کرتے تھے۔ اکونکو نے بھی اس طرح اپنی تمام بیویوں اور رشتہ داروں کو انوائٹ کیا۔ اس کے بعد اکونکو کو کسی نے بتایا کہ کسی نے اس کے کیلے کے درخت کو کاٹ دیا ہے۔ اس پر اسے بہت غصہ آیا، لیکن بعد میں جب اس نے جا کر دیکھا تو صرف اس کے پتے ہی کٹے تھے۔ اس کی دوسری بیوی جس کا نام اکویفی تھا، اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اس نے ہی درخت کے پتے کاٹے تھے۔ اکونکو نے اس بات سے غصے میں آ کر اسے بہت زیادہ مارنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی زنگ آلود بندوق اٹھائی اور باہر لایا اور اسے اپنی بیوی کی طرف تان کر اس کا ٹریگر دبا دیا، لیکن پھر بھی اسے کچھ نہیں ہوا کیونکہ بندوق اس نے کبھی چلائی ہی نہیں تھی اور نہ ہی اس میں کچھ موجود تھا۔ فیسٹ کے اگلے دن گاؤں کے لوگوں کے درمیان اور ہمسایہ دیہاتوں کے لوگوں کے ساتھ ریسلنگ کے مقابلے کا دن تھا۔ ان مقابلوں میں جب اکونکو ہمیشہ جیتتا رہا تو نہ صرف اس نے گاؤں والوں کے دل جیتے بلکہ اس کی سیکنڈ وائف جس کا نام اکویفی تھا، جسے اس نے حال ہی میں مارا تھا، اس نے اس کا دل بھی جیت لیا۔ اس کے بعد شام کے وقت اس فیسٹ کے لیے اس کی تمام بیویاں اور بیٹیاں کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ شام کے وقت اس کی تمام بیٹیاں اسے کھانا سرو کرتیں، لیکن وہ سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی ایزنما کے ساتھ کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کا انتظار کرتی اور اس کے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ اگرچہ اکونکو نے کئی مرتبہ اسے ڈانٹا بھی تھا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے کھانا کھا لیا کرے، بھوکی نہ رہا کرے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی۔ چیپٹر نمبر 6 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس فیسٹیول کے دوسرے دن مختلف ولیجز کے ریسلرز کے درمیان مقابلہ ہونا تھا۔ سب سے پہلے تو 15 اور 16 سال کے لڑکوں کے درمیان مقابلہ ہوا، اس کے بعد مین ریسلرز کے درمیان مقابلہ ہونا تھا۔ اکونکو کا ایک دوست جس کا نام اوبیریکا تھا، اس کا بیٹا موڈاکا بھی مقابلے کے لیے آیا۔ پہلے مقابلے میں یوموفیا قبیلے کا جو لڑکا تھا اس کا نام اوکافا تھا، اس نے بازی جیت لی۔ اس پر اس کے قبیلے کو بہت زیادہ فخر ہوا اور انہوں نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ یہاں پر پارٹ 1 کے پہلے 6 چیپٹرز کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم فرسٹ پارٹ کا چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر تھنگز فال اپارٹ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔